अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम सीरत सहाबा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। क्या आप उस सहाबी को जानते हैं जो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान दिया करते थे? मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान बच्चा भी जानता है और उस सहाबी का नाम बता सकता है। वो हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत बिलाल को ये मकाम और शर्फ हासिल है नाजरीन कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान देने की ड्यूटी मिली थी और वो लोगों को नमाज के लिए बुलाया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आइए पहले ये देखें कि अजान की क्या फजीलत है। अजान देना हमारे माशरे में एक मामूली काम समझा जाता है। मस्जिद के इमाम की तनख्वाहें तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन मुअज्जिन की तनख्वाह बहुत कम रखी जाती है और मुअज्जिन को बहुत मायूब समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत हकीर काम है और आम तौर से जो मुअज्जिन होते हैं उनके ज़िम्मे काम होता है कि वो मस्जिद की साफ़ सफाई करें, मस्जिद में झाड़ू वगैरह दें, खादिम भी हो जाएँ, मुअज्जिन भी हो जाएँ। नाजरीन, ये अजान देना कोई मामूली काम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल मुअज्जिनूना अतवलुन नास अअनाक़न यौमल क़ियामा, यानी अजान देने वालों की गर्दन क़यामत के दिन सबसे ऊंची होगी। उनको दूर से लोग देखकर पहचान लेंगे कि ये दुनिया में अजान देने वाले लोग थे। ये अल्लाह की इबादत की तरफ, नमाज की तरफ बुलाने वाले और कामयाबी की तरफ बुलाने वाले, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ लगाने वाले लोग थे। नाज़रीन किराम, एक और हदीस देख लेते हैं। अल्लामा अलबानी ने सही अल जामे में इस हदीस को हसन करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 12 साल तक अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। जिसने 12 साल तक अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और जिसने एक टाइम की अजान दी उसके खाते में 60 नेकियां लिखी गई और जिसने एक टाइम की इकामत कही उसके खाते में 30 नेकियां लिखी गई। नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सवाब का डिफरेंस बताया है, अजान पर 60 नेकियां, इकामत पर 30 नेकियां, इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अजान के मुकाबले में इकामत सिंगल और एकहरी होती थी और अजान डबल होती थी, जैसा कि सही हदीसों से साबित है। अब आइए हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखते हैं। हज़रत बिलाल ग़ुलाम हैं। अरब के मक्के के एक मशहूर ख़ानदान बनु जुमह के ये ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों की ज़िंदगी कैसी होती है ये हमें और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने के माहौल में ग़ुलामों के क्या हालात थे ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हज़रत बिलाल ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ग़ुलाम को जो राइट्स और जो हुकूक़ उस माशरे में और सोसाइटी में मिले थे वो हज़रत बिलाल को भी हासिल थे। उसी दौरान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मालूम होता है कि मक्के की सरज़मीन पर मोहम्मद नाम के कोई शख्स हैं जो बहुत सच्चे हैं, बहुत अमानतदार हैं और उन्होंने दीन की तरफ लोगों को, मज़हब की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया है। वो ये कहते हैं हम इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की करें। हज़रत बिलाल अपने मालिकों के बीच में, अपने आकाओं के बीच में अक्सर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र सुनते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई भी करते हैं लेकिन उनकी सच्चाई की तारीफ़ भी करते हैं, उनके कैरेक्टर और अखलाक की तारीफ़ भी सुनते हैं। तो हज़रत बिलाल आखिर में मजबूर हो जाते हैं कि कुछ न कुछ तो है कि जिसकी वजह से उनका इनकार करने के बावजूद उनका दुश्मन भी उनके कैरेक्टर और अखलाक की तारीफ़ करता है। बिल आखिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आते हैं और कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। और कलमा क्या पढ़ते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। वो ख़ानदान, जिस ख़ानदान के वो ग़ुलाम थे, पूरा ख़ानदान और ख़ास तौर से उस ख़ानदान का एक फ़र्द उमैया बिन खल्फ इनको इतनी तकलीफ़ें देता था कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी जानवर को भी वो तकलीफ़ दी जाए तो जानवर भाग जाए। नाज़रीन किराम, अरब की गर्मी मशहूर है। मई और जून का महीना हो, अरब की तपती हुई रेत हो और उस पर आपको लिटा दिया जाए और आपके ऊपर गर्म पत्थर रख दिया जाए और आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि लात और उज़्ज़ा को अपना माबूद तस्लीम कर लो और मोहम्मद की रिसालत का इनकार कर दो। मोहम्मद जिस खुदा की, जिस अल्लाह की, जिस माबूद की दावत देता है उस माबूद को छोड़ दो। नाज़रीन किराम, एक इंसान की जान के लाले पड़ रहे हों, उसकी चर्बी तपती हुई रेत में पत्थर के नीचे पिघल रही हो, ऐसे हालात में तो वो कह सकता है, वो कुफ्र की बात भी करे तो अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन वाह रे बिलाल, तेरे ईमान का क्या कहना, वाह रे बिलाल, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना कि बिलाल की ज़ुबान से एक ही जुमला निकलता है। पत्थर के नीचे दबे हैं, तपती हुई रेत है, लेकिन बिलाल की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है और वो लफ्ज़ होता है अहद। अहद, अल्लाह एक है, माबूद बरहक एक है,
عبادت کے لائق ایک ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے، ایک ہے جس کو مشکل کشا مانا جائے، ایک ہے جس کے سامنے فریادیں رکھی جائے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے میرے پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی میرے اس بندے نے اپنا کوئی احسان چکانے کے لیے نیکی نہیں کی کہ کوئی بلال کا احسان تھا اس کے اوپر اس لیے اس نے نیکی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے میرے بندے نے یہ کام نہیں کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، میرے بندے نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ رب ان کے اس عمل سے ضرور خوش ہوگا۔ ناظرین کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ ناظرین، حضرت بلال ایک غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو یہ عزت دی کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی حضرت بلال کے بارے میں کہ اعتق سیدنا ابو بکر سیدنا بلال، یعنی ہمارے آقا، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا، یعنی ابو بکر بھی سردار، آزاد کرنے والا بھی سردار، اور جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی سردار۔ یہ ہے اسلام کہ جس نے غلامی کی بندشوں کو مٹایا۔ آج دنیا اگر غلامی سے پاک ہے تو ناظرین اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے۔ اسلام نے دنیا سے غلامی کو ختم کرنے میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اسلام نے ہی وہ بنیادیں قائم کی ہیں جن بنیادوں پر آگے چل کر دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا۔ بلال غلام تھے، لیکن آج اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال حبشی ضرور موجود ہیں۔ یہ کالے کلوٹے ہیں، یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا دل اتنا پاک اور صاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت بلال کے پیروں کی آہٹ جنت میں اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں بلال کے پیروں کی آہٹ سنی۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، کیا خاص کام کرتے ہو کہ تمہارے پیروں کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، ویسے تو میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں اکثر وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ دراصل تمہارے اسی عمل کی برکت ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر جہاں بھی اللہ کے نبی جاتے ہیں، حضرت بلال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے جو چودھری ہیں، ان کو آپ ترجیح دیں، ان کو پراتھمکتا دیں، ان کو پہلے رکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں ابو لہب اور دیگر جو رؤسائے قریش تھے، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ آ گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد، پہلے ان کمزور اور مظلوم لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، ان گرے پڑے لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید میں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کا ایمان لانا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے وہاں سے چلے جانے کو کہا، اور پھر بیٹھ کر ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ایک بڑے پیار کے انداز میں اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ ان لوگوں کو دور مت کیجئے، ان لوگوں کو دھتکاریے مت، ان لوگوں کو بھگائیے مت جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، اور مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہ، وہ اپنے رب کی رضامندی طلب کرتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس آیت نے
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، وہیں حضرت بلال، حضرت صہیب اور دیگر صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا قرآن کریم کی اس آیت نے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی فضیلت بتائی کہ وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ اللہ کے نبی اگر مکے کی آبادی کے باہر بھی کہیں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو حضرت بلال آپ کے ساتھ ساتھ جاتے، قدم بقدم اللہ کے نبی کے یہ ہم نشیں ہوتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پہلے ہی حضرت بلال مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت بلال ہر قدم پر اپنے نبی کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اصل مقام اور جو اصل ان کو منقبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مؤذن رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے یہ اذان کا سلسلہ شروع کب ہوا؟ یہ اذان آخر آئی کہاں سے؟ جب مدینے کی آبادی میں اضافہ ہوا اور دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، جب اذان کی ضرورت محسوس ہوئی، جب یہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ لوگ اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں، تو اب یہ مشورہ ہونے لگا کہ کیسے کیا کیا جائے کہ ایک وقت پر سارے کے سارے لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوں۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ناقوس، جیسے یہودیوں کے ناقوس بجایا جاتا ہے ویسے ناقوس کا انتظام کیا جائے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ گھنٹی وغیرہ لگائی جائے۔ الگ الگ لوگ مشورہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا ہے، ایک آدمی کے ہاتھوں میں ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا کہ بھائی تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ اس آدمی نے کہا کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہمارا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا بالکل۔ تو اس نے اذان کے کلمات سنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان اس نے سنائی۔ اور جب وہ اذان کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زید نے سنائے تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے۔ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اے بلال تم اذان دو۔ جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سیم یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اذان کی تاریخ، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اذان کا سلسلہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اور نماز کی طرف بلانے کا سلسلہ۔ اور اس اہم مشن کے لیے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جس صحابی کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، یہ ڈیوٹی ڈالی جاتی ہے، وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، جب ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ وہی مکہ کی سرزمین جہاں سے آپ کو مایوس اور اداس ہو کر نکلنا پڑا تھا، جب آپ نے مکہ کی سرزمین سے نکلتے وقت مکہ کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ انک احب البلاد الیہ، اے مکہ کی سرزمین تو مجھے آج بھی پیاری ہے، لیکن میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، تیرے باسی، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وہی مکہ کی سرزمین ایک بار پھر، اور وہی خانہ کعبہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی مکہ فتح کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ جسے 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اسے دوبارہ بتوں سے پاک اور صاف کر کے ایک اللہ کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ پاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال کی آواز پورے مکے میں گونجنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو آج تک ایمان نہیں لائے، اسی خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے جو ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے کانوں میں توحید کی اور رسالت کی یہ صدائیں پڑتی ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا، وہ کیسا سین رہا ہوگا جب پہلی بار خانہ کعبہ میں اذان کی آواز گونجی ہوگی۔ اور یہ اذان کی آواز دینے والے کون ہیں؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں حضرت بلال اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہے،
لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے کوچ کر جاتے ہیں، جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب آپ رحلت فرماتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے میں لطف نہیں آتا۔ جب وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتا ہے، ان کو اپنے پیارے رسول یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت بلال اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مجھے ابھی ذمہ داری سے ہٹا دیجئے، میں ابھی ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا، اب مجھے اذان دینے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ حضرت بلال آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھ کو اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا؟ اگر اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں آج تیار ہوں اذان دینے کے لیے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، میں نے تم کو اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر ملک شام چلے جاتے ہیں اور وہیں گمنامی کی حالت میں ناظرین کرام انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت بلال کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ہمیں کوئی معمولی شخصیت لگ رہی ہوگی، لیکن یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت بلال کا جو مقام تھا وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے تھے۔ صحابہ کرام کی نظروں میں حضرت بلال کا جو مقام تھا اسے صحابہ کرام ہی جانتے تھے۔ ناظرین کرام، حبشہ کا رہنے والا یہ غلام اسلامی سیرت، اسلامی تاریخ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ ان کو نکال کر ہم اسلامی تاریخ کو مرتب نہیں کر سکتے۔ اسلامی تاریخ جب لکھی جائے گی، جب مدینے کی مسجد نبوی کی تاریخ لکھی جائے گی اور جب اذان کا ذکر آئے گا تو مؤذن اسلام، مؤذن رسول حضرت بلال کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں کئی میسیجز دیتی ہے، کئی پیغامات دیتی ہے، کئی سبق دیتی ہے۔ حضرت بلال ہمیں ایک سبق یہ دیتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں کٹ جاؤ، جل جاؤ، لیکن اپنی توحید اور عقیدے میں کمپرومائز مت کرو، توحید سے سمجھوتا مت کرو۔ بلال حبشی کو جو تکلیفیں دی گئی ناظرین کرام وہ معمولی تکلیفیں نہیں تھیں۔ ہم اور آپ شاید اس کا اندازہ نہ لگا پائیں۔ تپتی ہوئی ریت پر ہمیں کبھی لیٹنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، کبھی ہمارے اوپر گرم پتھر نہیں رکھا گیا ہے، اور کبھی اس سچویشن میں ہم سے توحید کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن بلال حبشی اس حالت میں بھی عہد عہد کا نعرہ لگا کر، عہد عہد کی آواز لگا کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اور بقول علامہ اقبال، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب اپنے نبی کو نبی مانا تو پھر ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اپنے نبی کے راہ کے لیے وقف ہو جانی چاہیے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں بظاہر محبت رسول کے دعوے دار ہیں، بظاہر حب رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں رسول کی سیرت نہیں ہے۔ ان کا لباس، ان کا چال چلن، ان کا طور طریقہ، ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے نبی کی سیرت سے بالکل دور ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال کو دیکھیے کہ بلال کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ حضرت بلال مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اسلام کے دامن میں آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سیرت سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا رسول دیا جس کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اگر ہم اپنے نبی کی سیرت سے استفادہ نہ کر سکیں، اپنے نبی کی سیرت سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ناظرین کرام، امیہ ابن خلف جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا، غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ مظلوم صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے مظلوم کی بددعا لوٹائی نہیں جاتی۔ مظلوم صحابہ کرام پر کفار مکہ نے ظلم ڈھایا تھا، وہ ایک ایک کر کے غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ ظلم ہوا تھا، حضرت بلال نے ظلم سہا تھا، لیکن ظالموں کو بالآخر اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین کرام، حضرت بلال نے ہمیں ایک بہترین عمل بتایا کہ اگر ہم اس عمل کو کریں تو وہی منقبت اور وہی مقام ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے جو حضرت بلال کو حاصل ہوا۔ حضرت بلال نے ہمیں سبق دیا کہ ہم باوضو رہا کریں،
حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے، وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا، اور جب بھی وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی ادا کر لیتے تھے۔ اور یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ سے جو وفاداری کا وعدہ کیا تھا، حضرت بلال نے تا حیات اس وعدے کو نبھایا۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت بلال جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، انہیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے اور بالآخر وہ اذان کی یہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اذان ایک بہت ہی عظیم منصب اور ایک عظیم ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، در حقیقت ان کا دماغ خراب ہے، ان کی عقل میں فطور ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک اور سبق ملا کہ اسلام نے مساوات کا جو درس دیا ہے، انسانی برابری کا جو درس دیا ہے، وہ حضرت بلال کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بلال ایک غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو جو مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان یہ کہتا ہے، ہمارے آقا حضرت ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا۔ ابو بکر بھی آقا ہیں، بلال بھی آقا ہیں، اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں اور صحابہ کرام کی نظروں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ آج جو دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا ہے، ناظرین کرام، اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے۔ اسلام نے انسانی مساوات کا جو درس دیا تھا وہ بے نظیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے بنایا، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف برادریوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے اعلیٰ اور اونچے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ ناظرین کرام، آپ اسلام کے احکامات دیکھیے کہ اگر آپ نے قسم کھا کے قسم توڑ دیا، کفارے میں غلام آزاد کیجئے۔ آپ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، کفارے میں آپ غلام آزاد کیجئے۔ یعنی جتنے کفارے ہیں، زیادہ تر کفاروں میں آپ کو غلام آزاد کرنے کی صورت ضرور نظر آئے گی۔ یہ دراصل غلامی کو ختم کرنے کی شروعات ہے جو اسلام نے کی تھی، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے سیرت نبوی کا ایک جزو لا ینفک بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی سیرت کو یاد کیا جائے گا، مؤذن رسول حضرت بلال کو دنیا ضرور یاد کرے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت بلال کے جیسی استقامت اور ان کے جیسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی دوسرے صحابی کی سیرت کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔